अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरा ज़िशब और आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 7। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सबसे माज़रत, दिली अफसोस, जो लड़कियाँ मुझे मैसेज कर रही हैं कि मैं एपिसोड बहुत लेट देती हूँ और ये और वो, तो यार मैंने सबको पहले से बता दिया था कि मैं एपिसोड वीक में 3 दिन ही दूँगी। अगर मैं बहुत वेडी हुई तो फिर मैं आपको शायद सरप्राइज़ एपिसोड दे दूँ, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं 4 एपिसोड या डेली एपिसोड दूँ, क्योंकि छोटी एपिसोड देना मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। अच्छा, तीसरी बात ये कि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं और तबसरा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप उसको लाइक भी कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए और चलते हैं एपिसोड की जानिब। उम्मीद है आज की एपिसोड आपकी तशनगी को ख़त्म कर देगी। तशना यार, उसकी ज़िंदगी एक ऐसे तूफ़ान से नबर आसमां थी जिसमें या तो वो अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुँच जाती या डूब जाती। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे जिसमें वो अटकी हुई थी। उसे इस वक्त वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जो उसके लिए रुसवाई और अजियत बनकर नाजिल हुई थी। मैं कैसे उस शख्स के साथ काम करूंगी जो मेरी बर्बादी का सबब बना। अब मुझे सारा दिन उस शख्स को देखना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं दिन रात आग की भट्टी में जलती हूँ। ये कैसा इंसाफ है अल्लाह। वो पसमर्दा सी बैठी हुई थी। हेलो डियर, आई एम नगीन, इस फ्लोर की मैनेजर। एक खुश शक्ल नौजवान लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम स्नो वाइट। मैं आपको ज़रूरी बातें समझा देती हूँ, फिर आपको सर के ऑफिस में जाना है। वो उसे काफ़ी चुलबुली सी लगी थी। सर के ऑफिस क्यों? वो मुतय्यर हुई थी। नगीन अपने सामने रखी फाइलों को उलट पुलट कर देख रही थी, तभी मनसा की बात पर मुस्कुराई थी। आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे बॉस के ऑफिस में जाने से वो कोई खूनख्वार शेर बन जाएंगे जो आपको निगल जाएगा। वो उसके गुलाबी चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती देखकर मज़ाहिया अंदाज में बोली थी। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ, ये शेर लेडीज़ गोश्त बिल्कुल नहीं खाता। उसने अस्फलन यार के ऑफिस के सिमत इशारा किया था और अपनी बात कह के खुद ही कहका लगा गई। अब उसे क्या कहती कि तुम्हारे शेर के मुंह को ये गोश्त लगा हुआ है? क्या आप प्लीज़ मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? मिस नगीन, मुझे किसी और टीम के साथ जगह मिल जाए। वो उलझी हुई थी खुद के यहाँ काम करने पर। लुक मिस निसा, इस जगह पर काम करने के लिए पूरा स्टाफ सर तड़ जोड़ मेहनत कर रहा होता है। वो किसी तरह से सनन यार वली खान के अंडर आ जाए, क्योंकि यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय डायरेक्ट सर से कनेक्टेड होता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे हमें बाहर जाने का चांस मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ सर हर किसी को अलाउ नहीं करते। इस जगह को सिर्फ वही लोग डिज़र्व करते हैं जिनसे सर को कोई ख़ास काम लेना हो। वो नगीन की बातों को सुनते मुसलसल अपने लबों पर तशद्दुद कर रही थी। उसके पास कोई और ऑप्शन ना था माँ सिवाय इसके कि वो यहाँ ही काम करे। इसलिए वो खामोशी से नगीन के साथ मिलकर ऑफिस के सारे काम समझने लगी। अब इसकी सीट मुख्तस नहीं की गई थी कि उसे किस काम के लिए ख़ास रखा गया है। फ़िलहाल वो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करने लगी। तभी इसको प्यून ने आके पैगाम दिया कि उसे ऑफिस में बॉस बुला रहे हैं। वो धड़कते तेज़ दिल के साथ खुद में हिम्मत मजतमा करते हुए खड़ी हुई थी। अपने बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए बाहर निकली थी। उसके कदम सौ मन के भारी हो रहे थे। बॉस का कमरा हॉल के आखिर में था। वो दरवाजे के आगे खड़ी गोल्डन प्लेट के ऊपर चमकते उसके नाम को देख रही थी। असफनन यार वली खान, CEO। उसने चमकती गोल्डन प्लेट के ऊपर लिखे उसके नाम को छूने की कोशिश की थी, मगर सराज से अपनी नाजुक मखरूती उंगलियों को पीछे किया था, जिसे किसी ने कैमरे की आंख से बखूबी देखा था। वो पिछले 10 मिनट से दरवाजे के बाहर घबराई सी इसी उधेड़पन में उलझी हुई खड़ी थी, मगर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस दरवाजे पर दस्तक दे सके। दूसरी जानिब वो भी बहुत फुर्सत से बिना पलके झपकाए थोड़ी पे हाथ रखे उसे देख रहा था। वो शायद पहली लड़की थी इस दुनिया में जिसे असफनन यार इतनी तवज्जो से देख रहा था, क्योंकि उसके साथ मामलात ही कुछ और थे। वो उसकी खुलती बंद होती आंखों को देख के आज फिर मबहूस रह गया था। बड़ी बड़ी काली घूर, सामने वाले को अपने हिसार में जकड़ लेने वाली आंखें, जिस पे घनी पलकों की झालर फैली हुई थी। उन्हें वो बार बार झपक रही थी मुस्तरिब से, कभी अपनी नाजुक उंगलियों को चढ़क रही थी। वो खुली किताब की मानिंद रोशन चमकते काली चादर में छुपा चेहरा जैसे चांद बदलियों में से झांक रहा। ये चादर खास उसके ऑफिस में आने के लिए उससे अपने गिर्द लपेटी थी। वो उसके हिफाजती इक़दामात बखूबी नोट कर रहा था। खूबसूरत गुलाब की पत्तियों के मानिंद कदरे मुड़े हुए होंठ, जिन्हें वो परेशानी में दांतों तले दिए बार बार जख्मी कर रही थी, मगर अगले ही पल उसने बड़ी मुश्किल से इस जादूगर चेहरे से नजरें फेर ली। जाने इसमें कौन सी कशिश थी जो मैं
اس بلا کو یوں نظریں بھر کے دیکھتا ہوں، کیا معلوم یہ کوئی چھلاوا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ ابھی جو کچھ وہ نیچے دیکھ کر آیا تھا، جس میں منصا مجید کے چہرے پہ وہ کرب بخوبی دیکھ سکتا تھا جب سعد احمد راؤ نے اس کا ہاتھ زبردستی تھاما ہوا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود پہ قابو کیے ہوا تھا۔ بالآخر اس سے دروازے پہ دستک دی تھی، جہاں سے اجازت ملتی وہ اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے خوبصورت آفس نہیں دیکھی، اس کے بابا کا آفس بھی کچھ کم نہ تھا، مگر اسفندیار ولی خان کا آفس ایک لگژریس ہائی پروفائل ڈیکوریشن سٹائل میں بنا ہوا ایک لیوش قسم کا آفس تھا، جس کی کھڑکیاں اور دیواریں فرینچ طرز پہ بنائی گئی تھی، جنہیں کالی بھاری پردوں سے ڈھکا کیا تھا۔ کمرے میں سارا کمبینیشن کالا اور سفید رنگ کا تھا، شاید اسے کالے رنگ سے کچھ خاص رغبت تھی۔ اس کے علاوہ کچھ انوکھے ڈیسک اور ایک لکڑی کا الک جو MC کی ایک مجسمہ ساز کا محدود ایڈیشن تھا، جو اسفند کے آفس میں رکھا گیا تھا۔ وہ بھی اس کے آفس کا باریک بینی سے جائزہ لینے میں مصروف تھی، تبھی ایک مخصوص خوشبو نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ ساکت ہوئی تھی، دھڑکنوں کی رفتار سست پڑنے لگی۔ AC کی تیز کولنگ میں بھی اس کی پیشانی پہ شبنم کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ تیرچی نگاہوں کی اپنے اطراف میں دیکھنے لگی، جہاں اسفند ٹھیک اس کے پیچھے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہ یک ٹک ریوالونگ چیئر پہ لٹکے اس کے کوٹ کو دیکھنے لگی۔ میں نے سنا تم اوپر نہیں آنا چاہتی تھی، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس کی گمبھیر آواز نے کمرے کی خاموش فضا کو چیرا تھا، جیسے دونوں کے بیچ تعلقات بالکل ٹھیک ہو۔ وہ ابھی تک یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ آخر کیوں وہ اپنے مجرم کے سامنے اتنی مجبور تھی؟ کیا یہ حقیقت خواب نہیں بن سکتا کہ میری آنکھ کھلے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے؟ کیا وہ ایک بار پھر پہلے والی منصا مجید نہیں بن سکتی؟ اس کے ایک دم سے اپنے سامنے آ جانے سے اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، جسے دیکھ کر اس کی قوت گویائی کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ سرمئی پینٹ پہ کالی ڈریس شرٹ پہنے، کثرتی بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کیے، اپنے زخمی ہاتھ سے پٹی کو کھول رہا تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں ٹھیک اس کے سامنے ٹیبل کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ منصا کے قدم گویا جم سے گئے تھے۔ لگتا ہے منصا مجید اپنی آواز نیچے چھوڑائی ہے۔ بولتی آنکھوں نے سر سے لے کے پاؤں تک اسے جانچا تھا۔ گلابی پیروں میں اس دن والی ہائی ہیلز ہی تھی جو وہ کوریڈور میں اتار کے کھڑی ہوئی تھی۔ روشن چہرہ معصومیت اور پاکیزگی کے باعث دمک رہا تھا، مگر اس کی بات مقابل کو کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ اسے لگا کہ اسفند نے اس پہ طنز کیا ہے۔ نیچے نہیں چھوڑا، بلکہ مجھے خوف آتا ہے کہ میں آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ اس کمرے میں اکیلی ہوں۔ منصا مجید نے گویا تمانچہ مارا تھا اسفند کے منہ پہ۔ اور سننا ہے، مجھے کراہیت سی محسوس ہوتی ہے آپ کے ساتھ بات کرنے سے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے انسان کی قوت برداشت کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس ساری بات کے دوران پہلی بار وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ وہ اس کی نازک مخروطی انگلی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوپر اٹھی تھی۔ کسی بھی انسان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی انگلی اسفند ولی خان کی طرف اٹھائے، پر شاید سامنے کھڑا وجود اس لسٹ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک دلفریب مسکراہٹ نے جیسے بصیرہ سے کر لیا تھا۔ وہ اپنی 34 سالہ زندگی میں شاید پہلی بار کسی سنت نازک کے لیے اتنا الجھا تھا۔ جب جب یہ لڑکی اس کے سامنے آتی تھی تب تب وہ اسی طرح سے بے چین رہتا تھا۔ اسفند نے انگلی سمیت اس کا پورا نازک ہاتھ تھام لیا اور ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ اس کے حصار میں آئی تھی۔ وہ اس کے حصار میں مچلنے لگی، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس نے اپنے ناتواں کندھے اسفند سے آزاد کرانے کی بہت کوشش کی جو اس کی ایک بازو کے حصار میں تھی۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے کھڑے ہونے کے ڈر لگتا ہے، رائٹ؟ کراہیت آتی ہے۔ اس کی توجہ بھرپور تھی جس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ تو سنو منصا مجید، یہ گھن تمہیں خود سے روز آئے گی۔ تو مجھے خود سے دور کرنے والی کوئی نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں۔ اسفند کی سانسوں کی تپش اس سے اپنے کانوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی اتنی سی قربت منصا کا دل دھڑکا گئی۔ میں جب چاہوں گا تمہارے نزدیک آؤں گا، وقت اور جگہ کا تعین میں خود کروں گا۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنی گردن کے نزدیک محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے چھو نہیں رہا تھا مگر اپنی سانسوں کی تپش سے جھلسا رہا تھا جس کی قربت اسے بہکا رہی تھی، مگر اسے اپنے نفس پہ قابو رکھنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا میں تم اوپر کیوں لایا؟
وہ اس کی چمکتی کھلی شفاف نمکین پانی سے بھری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جن میں خوف چھپا تھا. اس کے لیے وہ ان میں ہلکورے لیتا اپنا عکس صاف دیکھ سکتا تھا. Because I have to make sure that you suffer at my hands. مجھے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچانے والا انسان صرف میں ہی بنوں. اس کے لبوں سے زہر میں مجھے الفاظ ادا ہو رہے تھے. اس کے اتنے نزدیک آنے پہ خوف سے کپ کپانے لگی جو اسفنان یار کے غصے کا سبب بنا تھا. اسے اس بات سے چڑ آ رہی تھی کہ اس کے خوف کے پیچھے چھپی وجہ کیا تھی. وہ ایک جھٹکے میں اسے آزاد کرتا پیچھے ہوا تھا. مجھے اگلے 25 منٹ بعد یہ پریزنٹیشن فائل کے پیجز ٹھیک حالت میں چاہیے. وہ اپنی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے سزا دینے کے لیے ٹھیک فائل کے پلندے کو اوپر نیچے کر گیا تاکہ اسے نئے سرے سے دوبارہ انہیں اسمبل کرنا پڑے. وہ خاموشی سے اس مغرور شہزادے کے پاس سے جان بخشی ہونے پہ پلندہ اٹھا کے باہر نکل آئے. وہ اس کے دیے گئے وقت پر آفس میں فائل لے کر داخل ہوئی جو پچھلے 10 منٹ سے تالوی زبان میں اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا تھا. اسے یاد تھا ہیرا نے اسے بتایا تھا کہ اس کی پاکستان کے علاوہ دنیا میں کئی اور ممالک میں بھی نئی کمپنیاں کھولی تھیں جس میں مختلف قسم کے پروڈکٹس سپلائی کیے جاتے تھے. ہر آفس میں آنے کے لیے اسے سال بھر کا عرصہ لگ جاتا تھا. اسی وجہ سے اسے اپنے چند خاص پرانے ورکرز کے علاوہ کسی کے بھی نام یاد نہیں رہتے تھے. آخرکار اس کی کال بند ہوئی تھی. وہ جو اس کے انتظار میں سوکھ کے مزید عادی ہو گئی تھی. اس کے فارغ ہونے پر شکر الحمدللہ کیا. سر یہ فائل میں نے ٹھیک کر دیا. وہ اس کی سمت فائل رکھتے ہوئے بولی جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا. آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں مس مجید. اس لیے میرے کسی بھی کام کی نہیں. وہ جیسے پہلے سے تیار تھا. اس نے اسے کیا کہنا تھا. وہ بنا وقت دیکھے بے دردی سے اس کی محنت کو کوڑے دان کی نظر کر گیا جسے دیکھ کر منسا کا منہ لٹک گیا. اسے کتنی محنت سے ایک ایک صفحہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائن اپ کیا تھا مگر کیا فائدہ ہوا. سر میں نے وقت پر دیا تھا. آپ فون پہ بات کرے تھے. وہ اپنی محنت بیکار ہوتا دیکھ کر منمنائی تھی. مس مجید مجھے آرگیو کرنے والے لوگ پسند نہیں. آپ یہ والی فائل لے کر جائیں اور ان کے پرنٹ آؤٹ نکال کر مجھے 3 سافٹ کاپیز لا کر دیجیے. اس کی تیز آواز پر منسا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ اچھا خاصا ڈر گئی تھی جو ایک بار پھر اسے زج کرنے کے لیے مشکل ترین کام دے رہا تھا. وہ لمبا سانس لیتی خاموشی سے بنا کوئی بحث کیے فائل اٹھا کر باہر نکل آئی جس کا اداس چہرہ اسفنان یار کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اسفنان یار کے آفس میں آتے ہوئے سے آج تیسرا دن تھا. وہ صبح سے تذبذب کا شکار تھی. اس نے نیت باندھی ہوئی تھی کہ آج کچھ بھی ہو جائے وہ آفس سے جلدی نکلے گی تاکہ وہ اپنے بابا سے ان کے آفس میں مل سکے. اس کے بابا کا آفس بھی یہاں انڈسٹریل ایریا میں تھا مگر مسئلہ سارا اسفنان یار سے چھٹی لینے کا تھا. اس لیے وہ پریشانی کا شکار تھی مگر اپنے بابا کے لیے کڑوا گھونٹ پینے کے لیے وہ تیار تھی. اس نے پہلے نگین سے کافی کوشش کی کہ وہ اس سے کسی طرح سے چھٹی دلوا دے مگر نگین کے کورے جواب پہ اسے آفس کا رخ کرنا پڑا. اسے دروازے پر دستک دی جہاں سے اجازت ملتی وہ اندر داخل ہوئی تھی. وہ جیسے اندر داخل ہوئی تو اسفنان یار ولی خان کو دیکھ کر چونک اٹھی جو بنا کوٹ کے کالی ٹائی کو ڈھیلا کیے سفید شرٹ میں رف سے انداز میں بازوؤں کو کوہنیوں تک لپیٹے کسی بھی نازک اندام حسینہ کو اس وقت اپنا اسیر کر سکتا تھا. جی تو مس مجید کیا میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ ایسے کیا مسائل آپ کو درپیش ہے جو آپ کو جلدی چھٹی چاہیے. اسفنان یار نے لبوں میں سگریٹ دباتے ہوئے اسے لائٹر کی مدد سے سلگایا. پھر ایک گہرا کش لیتے ہوئے اسے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا. سر کچھ پرسنل ریزنس کی وجہ سے مجھے چاہیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ اپنے ہاتھوں کی نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اپنا سر جھکائے رسانیت سے کہتی. اسفنان یار نے متعجب ہو کر اسے دیکھا تھا. اگر میں اس طرح سے سب کی پرابلم سنتا رہا اور سب کو چھٹی دیتا رہا تو کمپنی کو نقصان ہوگا جو کہ میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. وہ پرسوچ لہجے میں بولا جس کی زیرک نگاہوں نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا. جب یہ اپنے لہجے میں گنجائش پیدا کرتے ہوئے وہ اسے سوالات کرا تھا. سر میں کل آ کر اوور ٹائم کر لوں گی. وہ اسے کسی بھی حالت میں سیٹسفائی کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. اس نے کچھ سوچ کر اسے اجازت دی تھی. تھینک یو سر. وہ خوشی سے بحال ہوتی آفس سے باہر نکلی تھی جس کے جاتے ہی اس نے ایک نمبر پہ کال ملائی تھی. گاڑی کو تیار کرو ہمیں نکلنا ہے. کیا خبر ہے. وہ گاڑی میں میر بخش کے ساتھ آگے بیٹھا تھا. ہاتھ میں پکڑا موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا تھا. سر خبریں تو بہت ہیں مگر ساری بہت بری. وہ موڑ کاٹتا ہوا ساتھ ساتھ اسفنان یار سے باتیں بھی کر رہا تھا. ان کے ساتھ ہی ان کی گارڈ کی گاڑی بھی ان کے ساتھ ہی اس کی گارڈز کی بھی گاڑی تھی جو کسی خاص مقصد سے ایک مشن پر نکلے ہوئے تھے. سناؤ جلدی. وہ سگریٹ کو جلاتے ہوئے بولا. سر میں نے کچھ ڈیٹیکٹیوز ہائر کیے تھے. انہوں نے پہلی خبر جو دی ہے وہ سارا دلاور کے حوالے سے ہے. ان کا اسسٹنٹ ہمارے ہاتھ لگا ہے. اسی سے اگلوایا ہے. اور اس رات آپ کی ڈرنک پہ جو دوائی ملائی تھی وہ سارا دلاور کے کہنے پہ ملائی گئی تھی. کیا؟
وہ یکدم اس کی سمت پلٹا تھا. اس کے خوبصورت چہرے پہ سختی در آئی تھی. اسے سارا پر شک تھا مگر اتنی ایگزیکٹ اس کی انوالومنٹ اسفنن کو پسند نہیں آئی تھی. اس کے علاوہ سر وہ انگلینڈ اپنی سرجری کروانے کے لیے گئے ہیں. اس رات ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کے بعد ان کی حالت کافی تشویشناک تھی، جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب انہیں انگلینڈ لے گئے. سنا ہے وہ ابھی بھی انڈر آبزرویشن ہے. افسوس ہوا سن کے. جو گڑھا اس نے میرے لیے کھودا تھا وہ خود ہی اس کا نشانہ بن گئی. اور دوسری خبر سعد راؤ کے حوالے سے تھی. کیا؟ وہ مسلسل باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا مگر اس کے کان میر بخش کی باتوں کی سمت ہی تھے. سر سعد احمد راؤ نے منصا بی بی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی. واٹ؟ وہ چونک کے اس کی جانب پلٹا تھا. جی سر، منصا بی بی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا ہو رہا ہے. اسے کہیں سے معلومات مل گئی تھی منصا بی بی کے بارے میں مگر اسے بھی مکمل بات کا نہیں پتا کہ وہ شخص کون تھا. واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ اس نے بھویں سکیڑی تھی. وہ مچھیوں کو بیچ کیا تھا. سر مطلب اسے نہیں معلوم منصا بی بی کے ساتھ ہوٹل میں اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی. وہ کہیں نہ کہیں اپنے مالک کی عادتوں سے بخوبی واقف تھا جسے اپنی ذات سے متعلق باتیں کرنا پسند نہیں تھا. یہ ساری انفارمیشن اسے منصا بی بی کی بہن نے دی تھی، جس کے بعد سے سعد احمد نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا. اسفن نے فلک کے نام پہ لبوں کو بیچا تھا. اس دن ان کی بیجی اور ڈرائیور نے اس شیطان سے انہیں محفوظ رکھا تھا مگر بعد میں وہ میر بخش لمحے بھر کو خاموش ہوا تھا. بعد میں وہ کیا؟ بات پوری کرو، رکو نہیں. اس کے ماتھے کی نسیں ابھری تھی. غصے سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا. سر بعد میں بی بی اور بی جان کسی جاننے والے کے گھر میں رہنے لگی جہاں سے وہ انہیں بلیک میل کرنے لگا کہ اگر وہ آفس نہیں آئی تو وہ اخبار میں اشتہار چھپوا دے گا کہ وہ ہوٹل میں کسی کے ساتھ پکڑی گئی تھی. میر اسے گول مول سے جواب دے رہا تھا کیونکہ اسے مالک کے چہرے پہ نظر آنے والے طوفانی آثار کافی برے نظر آ رہے تھے جو بہت بڑے انداز میں تباہی مچانے والا تھا. یہ ساری انفارمیشن تمہیں کس نے دی؟ وہ سگریٹ کی طرح خود بھی جل رہا تھا. سر یہ ساری ورکنگ انہیں ڈیٹیکٹیوز کی ہے. وہ شاید سعد احمد کے فون کو ٹیپ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے فلک کو ساری آفس والی گفتگو بھی بتائی ہے کہ کیسے منصا بی بی کو اس نے ٹریپ کیا تھا آفس بلوانے کے لیے. سر اگر کڑی کو کڑی سے ملایا جائے تو جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کنیکشن فلک اور سارا بی بی سے جا کے مل رہا ہے. اب یہ ہمیں وہ دونوں ہی بہتر بتا سکتی ہیں. وہ کچھ لمحوں تک خاموش سا بیٹھا رہا. اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی. دل اس لڑکی کے لیے بے چین ہو اٹھا تھا. سعد احمد راؤ آج آفس آیا؟ وہ لمبا سانس لیتے وہ بولا. نہیں سر، آج اس نے چھٹی کی ہے. اس مینیجر کا کیا ہوا؟ سر اس تک بھی بس ہم پہنچنے والے ہیں. اسفن یار نے مچھو کو سختی سے بیچا ہوا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر فلک کو سعد احمد راؤ کو شوٹ کر دے. آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا. بادلوں کی گنگرج مسلسل جاری تھی. اس کا آفس سے واپسی پر اپنے بابا کے آفس جانے کا ارادہ تھا. وہ جلدی سے اپنے کام نپٹا کے آفس سے باہر نکلی تھی تاکہ مجید صاحب کے گھر جانے سے پہلے وہ ان سے مل سکے. بھاگم بھاگ بھی اسے مجید صاحب کے پاس پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اس نے ریسیپشن پہ جا کے اپنا تعارف کرایا جہاں کوئی نئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. میم سر کی طبیعت تو کافی دنوں سے خراب ہے، وہ آفس نہیں آ رہے مگر ان کی جگہ سر ابتسام موجود ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کے پاس بھیج دوں. نہیں شکریہ. ابتسام کے نام پہ اس کا منہ تک کڑوا ہوا تھا. وہ ڈھیلے قدموں سے واپس پلٹی تھی مگر شاید آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ جیسی آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلی پیچھے سے فلک، مجید، ابتسام حیات کا ہاتھ ہمیں باہر نکلے تھی. وہ اسے دیکھ کر شوق ہوئے تھے، خاص کر کے ابتسام حیات. اسے وہ پہلے سے کافی کمزور لگی تھی. آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے تھے مگر آج اس کے انداز اور چال میں نمایاں فرق تھا. وہ پہلے جیسی دبوسی منصا مجید نہیں تھی. اوہ ہیلو سسٹر. فلک نے بلاخر ان کا سکتہ توڑا تھا. تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ لگتا ہے نوکری کی تلاش میں آئی ہو. ویسے تمہاری خستہ حالت دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے. وہ کیچڑ میں اٹی اس کی ہیلز کو دیکھ کر بولی. تمہارا بوائے فرینڈ کہاں ہے؟ اس نے جان بوجھ کے منصا کی دائیں بائیں دیکھا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ وہ اس کے ساتھ بس یہی وہ لمحہ تھا جب منصا مجید کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا. اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے پوری قوت سے فلک کو ایک تھپڑ جڑا تھا جو ساکت ہوئی تھی. دور بیٹھی گاڑی میں اسفن یار اور میر نے یہ کارنامہ بھرپور انجوائے کیا تھا. وہ ایک قدم نزدیک ہوئی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ منصا کیا کرنے لگی ہے. تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے مارو. فلک نے بھی اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا مگر منصا نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا. کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے تھپڑ کیوں مارا؟ تو سنو، یہ تھپڑ مجھے تمہیں بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا
جب تم نے پہلی دفعہ میرے ساتھ اپنا موازنہ کیا تھا، کیونکہ بھائی بہن چاہے سگی ہو یا سوتیلی، ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، مگر شاید تم ایسا نہیں سوچتی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا، مگر تم نے ہمیشہ مجھ سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھا۔ تم نے جتنا میرے ساتھ برا کرنا تھا تم نے وہ کر لیا، مگر اب میں مزید تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنوں گی۔ تم نے یہ سب صرف اس انسان کے لیے کیا نا؟ منسا نے ابتسام حیات کی جانب اشارہ کیا، جو ساکت ہوا اسے آج گرجتا دیکھ رہا تھا۔ میں کہاں رہتی تھی؟ ایک گھر میں؟ تمہارے برابر کے کمرے میں؟ ذرا دور تو نہیں رہتی تھی نا؟ صرف ایک بار مجھے آ کر کہتے تھی، صرف ایک بار، یہ منو مجھے ابتسام حیات پسند ہے۔ میں تم سے دوسرا سوال نہیں کرتی، مگر تم نے تو میری عزت تک کو نیلام کر دیا کسی غیر کے ہاتھوں۔ کیا بہنیں تمہاری جیسی ہوتی ہیں؟ آج پھر شکست خوردہ سی تھی۔ میں تمہیں روزے قیامت معاف نہیں کروں گی فلک۔ تم نے میری روح کو زخمی کیا، مجھے بھری محفل میں بے آبرو کیا۔ آج پھر اس کی آنکھیں اشکبار تھی۔ اور تم تو محبت کے دعوے دار تھے نا؟ بس اتنا سا بھروسہ تھا، جو تمہیں اس نے دکھایا تم نے وہ مان لیا۔ اس کی آنکھوں میں شکوے چھپے تھے جو ابتسام حیات کا دل چیر گئے۔ چلو ابتی یہاں سے، یہ صرف تمہارا مائنڈ مجھ پر سے ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے۔ اسے استحقاق سے ابتسام حیات کا بازو تھاما تھا۔ کیا ایک بار بھی اس سے پوچھا کہ مجھے غنودگی کیوں ہوئی تھی؟ منسا ایک بار پھر بولی تھی۔ منسا نے ابتسام حیات کے سامنے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، جسے سن کر وہ پشیمان ہوا تھا۔ کیا اس نے کوئی غلطی کر دی تھی اس رات؟ کیا مجھے منسا کی بات سننی چاہیے تھی؟ ایسے کئی سارے سوالات تھے جو بیک وقت ابتسام حیات کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ خیر اب تمہاری میرے بارے میں کیا سوچ ہے مجھے اس سے بالکل بھی نہیں بدلنا، مگر اسے فلک کی سمت اشارہ کیا، اب میرے کسی معاملے بھی مت پڑنا، ورنہ میں تمہارا سارا کچا چھٹا ثبوتوں کے ساتھ ڈھونڈ نکالوں گی جو تم نے اس رات ہوٹل میں رچایا تھا۔ اور ایک بات، میرے کسی کام میں رکاوٹ مت بننا۔ مجھے میرے بابا سے ملنا ہے اور میں مل کے رہوں گی۔ انہیں تمہاری حقیقت ضرور بتاؤں گی کہ تم نے مجھے کیسے برباد کیا۔ ان دونوں کو ساکت چھوڑے باہر نکلی تھی۔ ابتی منسا سب جھوٹ بول رہی تھی، بلیو می، اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تو تمہارے ماتھے پہ کیوں پسینہ آ رہا ہے؟ وہ اس کے ماتھے پہ چمکتے پسینے کو دیکھ کر تنزن بولا، چلو ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ فلک نے ایک بار پھر پیار بھرا جال بچھایا۔ نہیں تم جاؤ، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ ہنی پلیز نا، میں نے کہا نا میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، کچھ دیر پلیز لیو۔ وہ سست قدموں سے بس اسٹاپ کے لیے نکل پڑی۔ بارش نے ہر جگہ جل تھل مچائی ہوئی تھی۔ ابر رحمت انسانوں کے لیے زحمت بن گئی تھی۔ وہ شلوار کو ہلکا سا اونچا کیے سڑک کنارے چل رہی تھی۔ انڈسٹریل ایریا ہونے کے باعث شام کے اس پہر یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ تبھی سنسان سڑک پہ جہاں اکا دکا ہی گاڑیاں کھڑی تھیں، کسی گاڑی کے ٹائر زوردار چرچرائے تھے۔ منسا نے اچانک اس جانب دیکھا تھا جہاں سے ایک تیز رفتار گاڑی چلی آ رہی تھی۔ اسے گاڑی پہچاننے میں ذرا وقت نہیں لگا، کیونکہ وہ فلک کی گاڑی تھی۔ وہ سائڈ سے کٹ لیتے ہوئے جان بوجھ کے پانی میں سے گاڑی کو تیز رفتاری سے گزارتی ہوئی نکلی تھی، جس نے گاڑی سے اپنی درمیانی انگلی کا بےہودہ نشان بنا کر منسا کو دکھایا تھا۔ جہاں کیچڑ پہ لت پت منسا شرمندہ ہوئی تھی، وہیں دور بیٹھی گاڑی میں اسفنن یار ولی خان فلک کی حرکت پر میر بخش کے سامنے سلگ اٹھا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ، اسے اوورٹیک کرو، اس کی اکڑ تو آج میں نکالتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ جی سر۔ منسا نے کالی پراڈو کو تیزی سے فلک کی گاڑی کے پیچھے نکلتے دیکھا، جس کے پیچھے اس کی گارڈز کی گاڑی بھی تھی۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا اسفنن یار کی گاڑی کو پہچاننے میں، مگر سوال یہ تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیوں اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے؟ وہ چمبے کا شکار ہوئی تھی۔ انہیں ایک دوسرے کے پیچھے جاتا دیکھ کر اسے کوئی انگلش فلم کی کار ریسنگ کا سین لگا تھا، جس میں گاڑیاں ایک دوسرے کو چیز کری ہوتی ہیں۔ اس وقت وہ اپنی خستہ حالت کو بھولے فلک کے پیچھے جاتے سر پھرے کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ ان سب پہ لعنت ملامت کرتی رکشے میں سوار ہوئی تھی، کیونکہ ایسی حالت میں اسے شاید بس میں جگہ نہ ملتی۔ بارش کے ٹھنڈے موسم میں اب اسے زیادہ دیر گیلا رہنے سے سردی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ پتھریلے تاثرات ابھرے تھے۔ میر بخش نے لمحوں میں فلک کی گاڑی کو اوورٹیک کیا تھا، جسے گھبرا کے گاڑی کو بریک لگائی تھی، مگر روکتے روکتے بھی اس کا سر بہت زور سے بونٹ سے ٹکرایا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، جسے دیکھ کر فلک کی سٹی گم ہوئی تھی۔ وہ بہت کروفر کے ساتھ اسے بیچ سڑک میں روک گیا، اسے بنا اسے کوئی دوسرا موقع دیے ہاتھ سے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ مجھے یہاں کیوں روکا ہے؟ کمر گاڑی کے دروازے سے لگنے پر اسے تکلیف ہوئی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ تمہارا قتل کرنے کے لیے، اس کا جواب برجستہ تھا سرد لہجے میں۔
اگر ان نظروں سے کرنے کا ارادہ ہے تو فلک خوشی خوشی ہوگی۔ اس کا انداز دل بھرانا تھا۔ وہ اسفنان یار کی قمیض کے کھلے گریبان میں جھانکتی بولی جسے اسفنان نے خوف سے دیکھا تھا۔ نہیں، فی الحال اس گن سے مارنے کا ارادہ ہے۔ وہ اپنی کمر میں لگی گن نکال کر اس کے رخسار پہ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں رتی برابر بھی لچک نہ تھی، جس کے سنجیدہ انداز دیکھ کر فلک چونکی تھی۔ وہ گن میر کی جانب اچھالتے ہوئے اس کی جانب ایک بار پھر متوجہ ہوا تھا، جو بہت آرام سے اس کے گلے سے اسکارف کھینچ کے مصروف سے انداز میں اس کا ہاتھ گاڑی کے کھلے دروازے سے باندھ گیا، جو اسے دیکھ کر مدہوش ہوئی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ اس بیچ چوراہے پہ کچھ کرنا چاہتے ہو؟ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ ہاں نا، کچھ ایسا جس سے تمہارے یہاں چیخیں نکل جائے، وہ زو معنی لہجے میں بولا، جسے سن کر فلک کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، تم اتنی جلدی مجھ پر لٹے ہوئے، آخر ہوتے بھی کیوں نہ، میں ہوں ہی اتنی خوبصورت، وہ اترا کے بولی۔ اسے بہت ناز تھا خود پہ۔ میں بھی بہت ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں، اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ تمہیں اپنے رنگ میں رنگا دیکھ کر جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اسے ہپنوٹائز کیے پلٹا تھا، جو اس کی سحر انگیز شخصیت میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اسے جب تک دیکھتی رہی جب تک اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال نہ لی۔ میں گاڑی خود چلاؤں گا۔ میر نیچے تیزی سے اتر کر گارڈز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسفنان گاڑی کو ریورس کرتا گھما کے فلک کے نزدیک سے تیزی سے گزرا تھا، جس سے بارش کا پانی فلک پہ بوچھاڑ کی صورت میں گرا تھا۔ وہ جو اس کی پرسنالٹی میں کھوئی ہوئی تھی، یکدم اس گندے کیچڑ سے بھرے پانی کی بوچھاڑ سے چیخی تھی۔ یہ سب کر کے اسفنان کے دل کو چاہے تھوڑا سا ہی صحیح مگر سکون ضرور ملا تھا۔ منسا جلدی واپس کیوں آ گئی بیٹا؟ یہ کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ بی جان نے اسے کیچڑ میں لت پت دیکھا تو پریشان اٹھی۔ کچھ نہیں بیجی، بارش کی وجہ سے سڑک کے اوپر پانی کھڑا تھا، میں پیدل جا رہی تھی بس اسٹاپ تک، تو نزدیک سے گزرتی گاڑی نے مجھ پہ پانی اچھال دیا۔ اس نے جان بوجھ کر فلک اور اپنے بیچ ہوئی تلخ کلامی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سن کر پریشان ہو، مگر وہ اس کے غصے کی تمازق سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ اچھا کوئی بات نہیں بچے، ہو جاتا ہے، تم کپڑے بدلو جاؤ، شاباش، بی جان نے منسا کو دھیمے انداز میں کہا، جو تخت پر بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ آج کا سارا دن اس کا آفس میں مصروفیت بھرا گزرا تھا۔ صبح سے کئی بار اس کا اسفنان یار کے ساتھ آفس میں مختلف کاموں کی وجہ سے آمنا سامنا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پہ کل والی بات کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے، پر منسا کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ تندہی سے اپنے کام مکمل کری تھی جب ایک خوش شکل نوجوان نے اس کے ٹیبل پہ نوک کیا تھا۔ ہیلو پریٹی گرل، کیسی ہیں آپ؟ جسیم نے کام میں مشغول منسا کے ٹیبل پہ نوک کر کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، جس کے لیے وہ بالکل انجان تھی۔ سوری، پر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میرا نام جسیم اگروال ہے اور میں اسفنان یار کا بیسٹ فرینڈ اور اس کمپنی کا لیگل ایڈوائزر۔ جسیم نے اپنا وزٹنگ کارڈ منسا کی جانب بڑھایا۔ جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں سر؟ وہ چہرے پہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے سے پاٹ لہجے میں بولی۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی کہ جسیم نے اسے اسفنان یار کا حوالہ کیوں دیا ہے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ سوری سر، مگر میں ابھی مصروف۔ تھینک یو سو مچ، آپ اگر نہیں بھی بولتی میں تب بھی بیٹھ جاتا۔ اس کا انداز مزاحیہ تھا، جو قریب رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس کی فرینڈلی نیچر کے باعث اس سے نانا کرتے بھی کافی سارے سوالات کے زبردستی جوابات لے چکا تھا۔ وہ بمشکل جسیم کو اپنے پاس برداشت کر پائی تھی، جو اسے کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ نگین کے ہاتھ ہی اس کی جسیم سے جان خلاصی ہوئی تھی، جس کے جانے کے بعد اس کا سیدھا رخ اسفنان یار کے پاس جانے کا تھا، جس پر اس نے جوش میں آ کر عمل بھی کر دیا۔ وہ دروازے پہ دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ نے کیا سوچ کر اپنے دوست کو میرے پاس بھیجا؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوئی اسفنان یار پہ بھڑکی تھی، جو اسے شعلہ جوالہ بنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آخر یہ کس پلانٹ سے تعلق رکھتی ہے جو ہر وقت مجھ سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھی رہتی ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے فوکس میں لیے کرسی کے اوپر سے سر ٹکا گیا، جس کا کوٹ اس کی کرسی کی پشت پہ ٹکا تھا۔ وہ آج سفید سوٹ پہ کریم رنگ کی ٹائی لگائے، اپنے بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، ماتھے پہ ان گنت شکنوں کا جال بچھائے منسا کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ آپ کے دوست کو آپ نے کچھ تو کہا ہوگا جو وہ سیدھا پورے اسٹاف کو چھوڑ کر صرف مجھ سے انٹروڈکشن کرنے آ گیا۔ آخر آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی۔ اس کے لہجے میں چھپی نمی کو وہ اس سے مخفی نہ رکھ سکی۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہوں گی، مگر میں منسا مجید ہوں۔ میرے ساتھ جو آپ نے برا کرنا تھا وہ کر دیا، مگر مزید میرا یوں ڈھنڈورا مت پیٹے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے اتاولے ہوں جیسے مجھے کچھ تمغہ ملا ہو۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ وہ وحشت زدہ سا چہرہ لیے بے بسی سے بولتی ہوئی رو پڑی تھی۔ وہ اپنی طبیعت کے الٹ اس پر برس رہی تھی۔ اسے خود معلوم نہیں تھا آج کل اسے اتنی زیادہ چڑچڑاہٹ، بات بات پہ رونا کیوں آ جاتا تھا، مگر سامنے بیٹھی شخصیت کو اس کا لہجہ پسند نہ آیا۔ وہ اٹھا تھا۔
2 قدم چل کے اس کے نزدیک ہوا تھا، جو آج ڈٹ کے کھڑی تھی، کہیں بھاگی نہ تھی۔ آخر تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ اسفنان یار والی خان کے پاس دنیا میں سوائے منصب مجید کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ڈسکس کرنے کے لیے؟ وہ 2 گھڑی رکا تھا۔ ابھی میرا اتنا دماغ خراب نہیں ہوا۔ وہ 2 قدم مزید فاصلہ سمیٹتے اس کے نزدیک ہوا تھا، جس کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے تھے۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں، سر پہ ہمرک دوپٹہ اوڑھے، جو کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک اپنے قدرتی حسن سے کسی بھی لڑکی کو مات دے سکتی تھی۔ آراستگی میں آج صرف اس کی جھیل سی آنکھوں میں کالی لکیریں کھینچی گئی تھی۔ ان سے تھوڑا نیچے شاید سخت اے سی کی کولنگ کے باعث رخسار ہلکے گلابی ہو رہے تھے یا غصے سے، وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کے چہرے پہ حسن کے ساتھ عجب بہار دکھا رہی تھی۔ وہ اسے گھرکنے کے ساتھ ساتھ اس کا تفصیلی جائزہ لینے میں بھی مصروف تھا۔ اب بولتی بند کیوں ہو گئی منصب مجید کی، یا کوئی اور الزام لگانا باقی رہ گیا؟ اس کے غصے سے نسیں تنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی لال انگار ہوتی آنکھوں سے اس کی روئی روئی سی آنکھوں میں جھانک کر استفار کر رہا تھا، جو اسفنان یار کے بڑھتے قدم دیکھ کر پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ تو پھر مسٹر جسیم کو خواب آئی تھی کہ انہیں منصب مجید سے ملنا ہے۔ وہ ہکلا کر بولی۔ اسے اسفنان یار کے چہرے پہ چھائے تاثرات کو دیکھ کر اپنی یہاں آنے پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ جسیم اس کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ہے۔ اس فلور پہ آنے والا ہر امپلائی خاص ہوتا ہے، جس سے جسیم اگلوار ضرور ملتا ہے اگر وہ پاکستان میں ہو تو، اور تم بھی اس کی نظر میں کام سی امپلائی ہو جس سے وہ ملنے کے لیے گیا تھا۔ اس لیے اس خوش فہمی سے نکل آؤ کہ تم اسفنان یار ولی خان کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہو جب وہ تمہیں کسی سے ڈسکس کرتا پھرے۔ اس کے لفظوں سے منصب کو اپنی حد تک محسوس ہوئی تھی۔ وہ بامشکل اپنے قدم پیچھے کر پائی تھی جب دیوار ہونے کی وجہ سے اس کا سر ٹکراتا۔ اسفنان یار نے اپنا بایاں ہاتھ غیر محسوس انداز میں دیوار کے اوپر رکھ دیا، جیسے اس کا سر اسفنان یار کے مضبوط ہاتھ کو چھو گیا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ان کے درمیان اس وقت صرف انگشت جتنا فاصلہ تھا۔ منصا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی اس شیر کی پناہ میں آنے کی۔ اسفنان یار دیوار پہ ہاتھ ٹکایا منصا کو مجرموں کی طرح اپنے کٹہرے میں لیے کھڑا تھا، جو اس کے غیظ و غضب سے آج پناہ مانگ رہی تھی۔ جبھی کوئی بنا دروازہ بجائے اندر داخل ہوا تھا۔ اوپس، میں غلط وقت پر آ گیا۔ جسیم اگروال ان دونوں کو اتنے نزدیک دیکھ کے فوراً پلٹا تھا، مگر اسفنان یار کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ منصا جو باہر جانے کے لیے پڑ توڑ رہی تھی، ایک لمحے میں آفس سے باہر نکلی تھی۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ وہ تعدیر اپنے بھڑکتے غصے پہ قابو نہ رکھ سکتا۔ What happened, dude؟ وڑیل بے قابو گھوڑے کی طرح بدک رہا تھا، جسے جسیم دم سادے سنتا رہا۔ She's totally insane۔ وہ سیکھ پا کر اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کیا ہے جسیم؟ ہوا کیا ہے؟ جسیم معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی میں نے کتنی مشکل سے سارا معاملہ سارٹ آؤٹ کیا، ورنہ تم نے میری عزت کا کباڑا 1 سیکنڈ میں کرنا تھا۔ ضرورت کیا تھی اس سے جا کے ملنے کی؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ دکھا دوں گا۔ جسیم ہنسا تھا اس کو بے بس دیکھ کے۔ اس نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ کیا یار، چل کر۔ اچھا آپس کی باتیں، میں تیرا بھائی ہوں، بھائیوں سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ کیا اس نے تیری زیادہ انسلٹ کی ہے؟ اسفنان یار جو ٹیبل کے سطح پر اپنا عکس دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے سامنے رکھا پیپر ویٹ اٹھا کے جسیم کو مارا، جیسے اس نے بخوبی کیچ کیا تھا۔ اپنا منہ بند کرو، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ کھول ڈاؤن اسفی، تو چھوڑ اسے، ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کی مضبوط کستی شانے کے گرد ہاتھ پھیلائے اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر کافی پلانے لے جانے لگا۔ بولو بخش۔ وہ جسیم کے ساتھ کافی پی کے ابھی آفس لوٹا تھا جبھی میر بخش کی کال آئی تھی۔ سر، اس مینیجر کا پتہ لگا لیا ہے۔ میر کی آواز ایئر پیس پہ ابری تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز سرد ہوئی تھی۔ سر، اسے آؤٹ ہاؤس میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی نکالو، میں آ رہا ہوں۔ آنکھوں پہ سن گلاسز لگاتے ہوئے اپنے بازو پہ کوٹ رکھے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے نزدیک کھڑا تھا، جو اپنی نازک گردن پہ ہاتھ رکھے شاید بہت تھکاوٹ محسوس کری تھی، اور پھر سیدھا نکل گیا۔ مگر وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ وہ ان دونوں کو چھوڑے گا نہیں۔ اسے ہوش ملا۔ وہ مضطرب سا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اسے انتظار کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی بہت مشکل امتحان ہوا اور اس کا نتیجہ کسی بھی وقت آنے والا ہو۔ وہ اس وقت ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا تھا جبھی وہ ہوش میں آیا تھا۔ اسفنان ٹھیک اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ گارڈز کو پیچھے ہٹا۔ وہ چاہ کے بھی منصب اجیت کی بے پردگی گارڈز کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں فوراً پیچھے ہونے کو کہا۔ میر بخش خود بھی تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوا تھا۔ جو پوچھو سچ سچ بتانا۔ وہ سگریٹ کو سگاتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ دیکھنے میں وہ پرسکون تھا، مگر اس کے اندر آگ کے بھانبر چل رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اطہر تکلیف سے بلک رہا تھا۔ اسفنان کے آنے سے پہلے اس کے گارڈز نے جم کے اس کی دھلائی کی تھی۔
تم نے میرا بہت کچھ بگاڑا ہے، اسی وجہ سے تم یہاں پڑھو۔ وہ انگلی میں دبی سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس کے منہ پہ دھواں چھوڑ گیا۔ بتاؤ اس رات ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ تم نے کس کے کہنے پہ وہ CCTV فوٹیج غائب کی تھی؟ میں نے کوئی CCTV فوٹیج غائب نہیں کی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اطہر اسفران یار کی بات سن کر یکدم چونکا تھا۔ وہ بے دھڑک جھوٹ بولے جا رہا تھا جسے سن کر اسفران یار کے تیور خطرناک حد تک بدل چکے تھے۔ وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے گارڈز کی جیب سے گن کھینچی تھی، اس کا چیمبر چیک کیا اور متواتر اس کے پیروں کے گرد فائر کیے تھے، جس سے وہ خوفزدہ ہو کے چیخیں مارنے لگا۔ مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں، پلیز مجھے مت مارنا۔ میں اس کی دوستی کے چکر میں پاگل بن گیا تھا، مجھے مت مارنا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ اسفران یار کے آگے جس کے غصے کا گراف ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ صرف سچ بولو ورنہ اگلی بار نشانہ چوکے گا نہیں، وہ گہرا کش لیتے ہوئے بولا۔ میر بخش نے اپنے مالک کو دیکھا جو اپنے اندر طوفان سمیٹے بیٹھا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ استاد فلک کے کہنے پہ کیا تھا۔ کیوں؟ وہ گن کو ٹیبل پہ شہادت کی انگلی سے گھما رہا تھا۔ کیونکہ وہ منسا کی شادی رکوانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا۔ کیوں رکوانا چاہتی تھی؟ وہ ترے ہوئے اعصاب کے ساتھ بولا کیونکہ اسے منسا کا منگیتر ابتسام حیدر پسند تھا، اس لیے اس نے اس رات ٹرین بندہ ہائر کیا تھا تاکہ وہ ابتسام کو بلا کے دکھا سکے کہ وہ کریکٹر شٹ یور ماؤتھ جسے وہ ضبط سے سننا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسفران یار نے اس کے منہ پہ در پہ کئی تھپڑ مارے تھے۔ اس کی کثرتی ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑوں کی برسات سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اب اور نہیں، شی از ناٹ الون، وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اطہر کو دیکھا تھا۔ منسا کو نشہ کس نے دیا تھا؟ خوبصورت چہرے پہ سر تاثر لیے واپس کرسی پہ بیٹھا تھا۔ سر مجھے نہیں معلوم کس سے دیا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا، وہ دور جا گرا تھا۔ سر کیا؟ جلدی بتاؤ، میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ سر سب کچھ فلک نے کیا تھا، میں نے صرف بندہ لا کے دیا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ فلک کی باتوں میں آ کے کیوں اس گھنونے کام میں پڑ گیا جس کی وجہ سے یہ بلا اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں کیسے آئی؟ اس کے دل میں عجیب سے احساسات ابھر رہے تھے۔ وہ دلہن بنی پھر اس کے سامنے آئی تھی۔ اگر وہ اس کے کمرے میں چلی جاتی تو شاید وہ اس معصوم کو دھیڑ کے رکھ دیتا۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ نشے میں ضرور تھا، مگر اس نشے میں بھی ایک احتیاط تھی اسے چھوتے وقت۔ سر اس میں ہماری اکیلے کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے خود کیمرے میں دیکھا تھا اس لڑکی کو جس نے آپ کے کمرے میں آنا تھا۔ وہ غلطی سے اس کمرے میں چلی گئی جہاں فلک نے کیمرہ لگوایا تھا۔ ہمارے آدمی کو ہم نے تاکید کی تھی وہ کمرے کو لاک نہیں رکھے گا، مگر اس لڑکی نے اس کمرے میں جا کے اسے لاک بھی کیا تھا، جیسے وہ یہاں سے باہر ہی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے سارا پلان ہمارا چوپٹ ہوا تھا۔ فلک سے گھپلا کمروں کے نمبر میں اور کھلے دروازے پہ ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ منسا کو آپ کے کمرے میں دے گئی۔ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد پھر بولا، یہ ساری کنفیوژن آمنے سامنے کمرے بنے ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ وہ کون تھی جو تمہارے کمرے میں گئی تھی؟ وہ اپنے اندر سے اٹھتے شور سے گھبرا کے کھڑا ہوا تھا۔ معلوم تو تھا اسے، مگر وہ ایک بار اس کے منہ سے کنفرم کروانا چاہتا تھا۔ سر وہ کسی بزنس مین کی بیٹی تھی، بعد میں نے معلوم کیا تھا، سارا دلاور نام تھا اس کا۔ میں نے فلک کو کئی بار اس کے بارے میں بتایا مگر اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ابتسام حیدر سے شادی ہو گئی اس چڑیل کی۔ اسفن کو سارا دلاور کے لیے دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ عورت ذات کی بہت عزت کرتا تھا، مگر صرف ان کی جو عزت کروانے لائق ہوتی تھی۔ سارا دلاور اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گری تھی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے کانوں میں منسا کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ زخمی شیر بنا ہوا تھا جو کسی بھی وقت فلک کو سارا مجید کو چیڑ پھاڑ دینے والا تھا۔ وہ فوٹیج کہاں ہے؟ وہ سگریٹ کو زمین پہ پھینکتا ہوا اپنے برینڈڈ شو سے مسلتا ہوا بولا، سر وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ فلک کے پاس ہے۔ ہاتھ جوڑ کے بولا، فلک فلک فلک، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مشتعل انداز میں بولتا کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ اسفر نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اطہر نے ڈرتے ہوئے کہا، غلطی ہو گئی؟ اسے تم غلطی کہتے ہو؟ اسے گناہ کہتے ہیں۔ وہ بھڑکا تھا۔ سر معافی دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تم لوگوں نے معاف کیا تھا اس معصوم کو؟ نہیں نا، تو پھر میں تمہیں کیسے معاف کروں؟ وہ سارا غبار اطہر پر نکال رہا تھا، اس کی فولادی جسامت کے آگے۔ وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، حالانکہ سارے کیس میں وہ بھی اس گیم کا شکار ہوا تھا، مگر یہ بات اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی کہ وہ منسا مجید کی بربادی کی وجہ بنا تھا، چاہے اس میں کردار سارا دلاور کا تھا یا فلک مجید کا۔ میں انہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ وہ یاد کرے گی انہیں کوئی خان ٹکرا تھا۔ عصر کے اذان ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ دن اور رات کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی۔ بادلوں کی گھن کرج جاری تھی، بجلی آسمان کی زینت بنی ہوئی تھی، چہچہاتے پرندے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ موسم نے اچانک رنگ بدلا تھا۔
وہ وہی تھی جس کا وہ پچھلے 1 گھنٹے سے آفس کے نیچے کھڑا انتظار کر رہا تھا، جو تیز برستی بارش سے بچتی ہوئی درختوں کے نیچے پناہ لینے پہ مجبور ہوئی تھی تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا جو بجلی کے چمکنے سے روشنی میں نہا جاتی۔ گاڑی میں لگے پاکستان ریڈیو پر رضوان انور کی آواز میں بجتے گانے نے اس کی خیالوں کی خوب عکاسی کی تھی۔ وہ اس کی بجلی میں چمکتے چاند چہرے پہ نظریں گاڑی بیٹھا خود اذیتی کا شکار تھا۔ اس وقت پریشان تھی، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے آدھے گھنٹہ ہونے والا تھا۔ بلاخر اس نے اپنے پرس سے موبائل نکال کر اوبر یا کریم کروانے کا سوچ لیا، کیونکہ اسے کسی بس یا رکشے کے آنے کے یہاں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی اس نے آپ کھولی ہی تھی کہ تبھی اس کے نزدیک کسی گاڑی نے بریک لگائی تھی۔ تبھی وہ یکدم چوکی تھی جس میں سے سعد احمد راؤ باہر نکلا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب مصیبت آتی ہے تو پوچھ کے نہیں آتی ہے۔ منصا کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہو رہا تھا۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، اکیلے کے لیے کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سر سے پہلے تک منصا کے بھیگے سراپے کو دیکھا تھا جس نے اپنے گرد دوپٹے کو مزید پھیلایا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کم آن گیٹ ان دی کار ینگ لیڈی، وہ خباثت سے بولا۔ نہیں، وہ ایک دم سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ بارش کے باعث جو اکا دکا لوگ سڑکوں پر چل رہے تھے وہ بھی غائب ہوئے تھے۔ اس کا دل سہم گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے بڑھتی تھی مگر سعد احمد نے پھرتی دکھاتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا تھا۔ چھوڑو مجھے سعد، تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ گڑ گڑائی تھی جو رونے میں مشغول تھی۔ وہ ابلیس بنا اس کی سن نہیں رہا تھا۔ کیا وہ آج پھر لٹنے کے دہانے پہ تھی؟ وہ زور آزمائی کر رہی تھی، اپنے پرس سے اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹ رہا تھا جو ہلکان ہو گئی تھی۔ اس فنیار جو گاڑی میں بیٹھا منصا کو دیکھ رہا تھا، تب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس کے جبڑے کنپٹی کی نسیں غصے سے واضح ہو رہی تھی۔ جہاں سعد احمد راؤ تیز برستی بارش میں منصا کے لیے گھات لگا کے بیٹھا تھا، یکدم اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں گھسیٹ رہا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اسفندیار نے گاڑی کو ٹھیک اس کے سامنے جا کے بریک لگائی تھی۔ وہ کروفر سے باہر نکلا تھا، کالی ٹراؤزر ٹی شرٹ کے اوپر کالی لیدر کی جیکٹ اور سفید پیروں میں کینچی چپل پہنے، رف ٹپ سے ہولیے میں بھی غضب لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑی بھی تھی مگر کسی کو بھی اجازت نہ تھی اس کے نزدیک آنے کی۔ آگے کنواں پیچھے گھائی، ان دونوں کے درمیان منصا خود کو تنہا دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہیں سعد احمد راؤ کا خون خشک ہوا تھا، وہ بکھلا اٹھا تھا۔ منصا نے جھرجھری لی تھی۔ سر، وہ بارش ہو رہی تھی تو میں منصا مجید کو ڈراپ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اسفندیار کی ساکت ہوئی نظریں اپنے ہاتھوں پہ جمی دیکھی جس میں منصا مجید کا نازک ہاتھ مقید تھا۔ سعد نے جھٹ اس کا ہاتھ چھوڑا جو زور سے پکڑنے کے باعث اس جگہ سے لال ہو چکا تھا۔ اسفندیار نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو زور سے بھینچا تھا۔ اسے پوری طاقت سے سعد احمد کے منہ پہ پنچ مارا تھا کہ وہ گاڑی کے شیشے کو توڑتا ہوا اندر گرا تھا۔ شیشے کی کئی کرچیاں ٹوٹ کے ان کی سمت پہ اڑی تھی مگر اسفندیار نے اس لمحے منصا کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹا تھا تاکہ اسے وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر منصا مجید اس کا ایسا خونخوار انداز دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے الٹے قدموں بھاگنے لگی۔ اسفندیار جب بھی مزید سعد احمد راؤ کی درگت بنانا چاہتا تھا، وہ منصا کو یوں بارش میں بھاگتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ فی الحال اسے بات کے لیے چھوڑتا منصا کے پیچھے گاڑی میں نکلا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے مجھ پر، رحم کر دی۔ اسے تیزی سے بارش میں ہائی ہیلز والی جوتی پہن کے نہیں چلا جا رہا تھا مگر وہ بھاگ رہی تھی۔ اگر سعد احمد راؤ سے بچ گئی تو اسفندیار کے شکنجے میں چلی جاؤں گی، یہی سوچ اس کے دماغ پر حاوی تھی۔ وہ آنکھوں پہ پڑتے بارش کے پانی کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو ایک ہاتھ سے مسلتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام ریزیڈینشل ایریا نہیں تھا، یہ انڈسٹریل ایریا تھا جہاں شام کے وقت سناٹے چھا جاتے تھے۔ وہ سردی سے کپکپا رہی تھی جبھی کسی نے اس کا یک بستہ ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ چلو واپس۔ منصا نے اسفندیار کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر آواز باختہ ہوئی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ اسفندیار اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کی وجہ بخوبی سمجھ رہا تھا جو اسے لٹیرا سمجھ رہی تھی۔ اس کا دل کٹا تھا۔ سر چھوڑے میرا ہاتھ، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ برستی بارش میں چلا کر اس سے بولی جو اس کی آواز کو انسنی کرتا اس کے گیلے وجود کو اپنی بہت بازو میں اٹھائے گاڑی کی سم پڑا تھا۔ وہ اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسے اپنے نازک ہاتھوں سے مار رہی تھی، نوچ رہی تھی مگر اسفندیار بے نیاز بنا اسے لیے آگے بڑھا تھا جو شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکی اور عقل و خور سے بیگانہ ہو گئی۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹس مجھے اچھی ایپیسوڈ لکھنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اگر آپ کامنٹس نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے تو میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں اسے لکھوں۔ تو برائے مہربانی شیئر اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔